बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुरूद पेशते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अपने मोहतरम नाजरीन को प्रोग्राम बज़ में अंजुम में बहुत 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 खुशामदीद कहते हैं। और मैं सलाम अर्ज़ करती हूँ हमारी प्यारी ज़हरा बाजी की खिदमत में। वालेकुम अस्सलाम रुबाब, और मैं सलाम अर्ज़ करती हूँ अपने तमाम मोहतरम और अजीज़ नाजरीन की खिदमत में इस रबीउल अव्वल में, जिसे कहते हैं कमरी महीनों की बहार। बिल्कुल। तो और जो पिछला हफ्ता गुजरा है, मुझे यकीन है कि आप सबने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई होंगी और बहुत सारे जुलूसों में शिरकत की होगी। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में भी, और दूसरी जो अहम तारीखें हैं, मतलब यानी जो बीच का पूरा हफ्ता वहदत गुजरा है, उसमें भी आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहे होंगे इंशाअल्लाह। सुना है कि दुनिया में इस साल जितने बड़े पैमाने पर 12 रबीउल अव्वल और दूसरे दिन मनाए गए हैं वो कम ही मिलते हैं। 17 रबीउल अव्वल को ईरान भी पूरी तरह से दुल्हन बना हुआ था, बल्कि पूरे हफ्ते ही आप हर सड़क सजी हुई थी, क्योंकि ये हफ्ते वहदत। बिल्कुल। और 17 रबीउल अव्वल की जो है मुबारकबाद अपने नाज़रीन को हम पेश करते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में, और रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उनकी विलादत के सिलसिले में अपने तमाम नाज़रीन को जो है मुबारकबाद हम पेश करते हैं। और यहाँ तो बिल्कुल शादी जैसा समा था, बिल्कुल खुशियाँ बट रही थी, मिठाइयाँ बट रही थी, एकदम ईद सा माहौल था। तमाम हर जगह इतनी खूबसूरत सजावट थी। और यहाँ पर ऐसा होता है कि इस मौके पर और 15 शाबान के मौके पर बाकायदा कंपटीशन होते हैं गलियों और कूचों में आपस में कि लोग अपनी गली को कितना सजाएंगे। बिल्कुल, जो मोहल्ले आपस में कंपटीशन करते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। उसकी वजह से और भी खूबसूरत मंजर जो है वो नजर आता है पूरे शहर में। और वाकई इसकी इन तारीखों की जितनी खुशी मनाई जाए कम है। और ईरान में वहदत कॉन्फ्रेंस भी इस मौके के ऊपर हुई है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मकातिब फिक्र यानी इस्लाम के मुख्तलिफ जो फिरके हैं उनके उलमा ने उसमें शिरकत की। और खुदा करे कि ये वहदत तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो, और ये वहदत जो है ये बाकी रहे, जारी और सारी रहे। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़हरा बाजी, मैं चाहूंगी आप प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर जो है आगाज कर लें। जी हाँ, हमारे मोहतरम नाज़रीन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भाई वो नंबर सुनने का जिससे हमसे राब्ते में रह सकें। चलें, बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैं नंबर बता देती हूँ, तो आप नोट करें। 009821 ये हमारे कोड्स हैं, और उसके बाद 22652804 से लेकर 06 तक आप कहीं पे भी नंबर मिलाएं, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और वाइबर का हमारा नंबर है और व्हाट्सएप का है 0098, उसके बाद 9374675511। ये हमारे वाइबर के नंबर हैं, तो आप बिल्कुल उनको अटेंड करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर ऑनलाइन मैसेजेस हैं वो बिल्कुल तैयार। बिल्कुल। और हमारे जो नाज़रीन चाहते हैं हमसे राब्ता करें, वो हम अपने फ़ोन नंबर्स मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप और वाइबर पे। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उनसे राब्ता करने की। नाज़रीन, इसके अलावा मैं जल्दी से आपको अपने साइट की एड्रेस बताती हूँ। urdu.sahartv.ir हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। यहाँ पर हमारे तमाम प्रोग्राम्स बाकायदा तौर पर जो है वो अपलोड होते हैं, और आप यहाँ पर हमारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे ईमेल एड्रेसेस हैं urdu@sahartv.ir। एक और हमारा ईमेल एड्रेस है bazme_anjum@sahartv.ir, और इस तरह आप हमसे राब्ते में रह सकते हैं। और ज़रा बाजी, मेरे ख्याल से यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद प्रोग्राम। जी मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम बज़ में अंजुम में। आपका साथ इस प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी है। हमने तमाम वो रास्ते बता दिए हैं जिससे आप हमसे राब्ते में रह सकते हैं। तो फ़ौरन अपना मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप जो भी आपके हाथ में उठाइए, और एक क्लिक की दूरी जो हमारे बीच है उसको फ़ौरन दूर कीजिए और हमसे राब्ते में रहिए। जी ज़हरा बाजी, मेरे ख्याल से अपने मोहतरम मेहमान के बारे में जो है नाज़रीन को बता रहे हैं। यही मैं सोच रही थी कि हम लोगों ने पहले हिस्से में जो थोड़ी सी कंजूसी कर डाली वो ये थी कि उनको बताया नहीं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा परछाइयाँ सीरियल जो नशर हुआ है हमारे यहाँ से और गलबन हो रहा है, तो उसके हुसैन फल्लाह साहब जो हैं वो हमारे मेहमान हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हुसैन फल्लाह साहब ने परछाइयाँ ड्रामा सीरियल में कौन सा किरदार निभाया है। बिल्कुल, तो वो उनके मुंह ज़बानी सुन लेंगे। चीजें भी वो खुद ही बताएंगे। और नाजरीन से हम ये चाहेंगे कि अगर आपको कोई सवालात करने हैं ना, तो आप फौरन कांटेक्ट कीजिए। रुबाब मुझे बताएंगी और मैं उनसे पूछूंगी आपके पूछे हुए सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, ज़हरा बाजी ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो नाजरीन, यहाँ पर हम एक काम और करते हैं, ड्रामा सीरियल परछाइयाँ की कुछ झलकियाँ साथ मिलकर देखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम बज़ में अंजुम को आगे बढ़ाएंगे। जी मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम बज़ में अंजुम में। और प्रोग्राम बज़ में अंजुम में वक्त हुआ है हमारे गुफ्तगू के हिस्से का, जहां हमारे मोहतरम मेहमान मौजूद हैं ज़हरा बाजी के साथ। मैं फौरन चलूंगी ज़हरा बाजी की खिदमत में। जी ज़हरा बाजी।
بہت شکریہ رباب. میں اپنے ناظرین کی طرف سے حسین فلاح صاحب سے گفتگو کروں گی. اگر آپ لوگوں کے ذہن میں جو کوئی سوال ہے تو پھر آپ فوراً اس کو بھیجیں, ورنہ پھر آپ سمجھیے جو سوال میں کر رہی ہوں وہی سوال پھر آپ کا سوال ہوگا. میں سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں جناب حسین فلاح صاحب. میں بھی سلام عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں, اور میں بہت خوش ہوں کہ مجھے اس کا موقع ملا کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے, بلکہ ہمارے سارے ساتھیوں کو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے, اس پروگرام کو آپ نے رونق بخشی. سب سے پہلے میں کچھ سوال آپ کے یعنی پوچھنا چاہوں گی آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں. یہ بتائیے کہ کتنے سال سے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا تعلق ایران کے کس حصے سے ہے, اور یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ 3 سوال ہیں, ایک ہی ساتھ آپ جواب دیں. میں بہت خوشحال ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اس کا موقع دیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جو تعلیم کا موضوع تھا وہ اصل موضوع ایکٹنگ نہیں تھا, اور میں تہران کا رہنے والا ہوں, لیکن تبریز سے تعلق ہے, لیکن میرے والد کا تعلق تہرانی سے ہے. اور میں نے جو پروفیشنل طور پر کام کرنا شروع کیا ہے تقریباً 10-15 سال پہلے سے اس اور یونیورسٹی میں بھی میں نے اس طرح کے پروگراموں میں حصہ لیا, اور جب میں نے دوسرا کوئی سبجیکٹ پڑھا تو میں اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکا, اس لیے میں کچھ وقت میں نے ڈرامے میں بھی کام کیا, اور تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ میں سیریلوں سے میں اگلا سوال یہ پوچھوں گی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیگم بھی جو ہیں وہ اسی ایکٹنگ کے لائن میں ہیں, تو آپ لوگوں میں ہم آہنگی کیسے ہوتی ہے گھریلو زندگی میں, اور مطلب آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں کبھی ان کے کام کرنے سے یا وہ آپ کے کام کرنے سے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میری اہلیہ زیادہ تر ڈرامہ سے جڑی ہوئی ہیں, اسٹیج سے جڑی ہوئی ہیں. میں ٹی وی اور فلموں میں کام کرتا ہوں, اور لیکن ان کا جو کام ہے وہ ریڈیو میں بھی کام کرتی ہیں اور تھیٹر سے بھی جڑی ہوئی ہیں, اور اب کافی لوگ اس میدان میں آ رہے ہیں. ان کا زیادہ تر کام جو ہے وہ ریڈیو سے جڑا ہوا ہے, ریڈیو میں کام کرتی ہیں. آپ کے ذہن میں جو سوالات مچل رہے ہیں اس وقت ان کو بھی آپ باہر کر دیں. ضرور زہرا باجی, بہت شکریہ. اور حسین فلاح صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے یونیورسٹی میں کیمسٹری کی تعلیم حاصل کی, اچانک فلموں میں آنا بغیر کسی ٹریننگ کے تھوڑا سخت نہیں تھا آپ کے لیے کام؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں میڈیکل سائنس میں میرا سلیکشن ہوا تھا پہلے یونیورسٹی میں, لیکن اس دوران کافی رکاوٹیں پیش آ گئیں کہ جس کو میں جاری نہیں رکھ سکا. میں نے کلاسیں بھی اٹینڈ کی, لیکن میں نے محسوس کیا کہ میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے, اور میں نے کافی کوشش کی کہ میں یونیورسٹی میں اس سلسلے کو جاری رکھوں, اور اسی طرح سے 3-4 سال گزر گئے کیمسٹری میں. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ میری اصل دلچسپی وہ فلموں میں ہے, سینما سے جڑی ہوئی ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں میڈیکل سائنس پڑھوں بھی تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس دوران بہت زیادہ مشکلات نہیں تھی یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے. اس لیے میں نے اس دوران یہ محسوس کیا کہ میری دلچسپی زیادہ تر وہ تھیٹر میں ہے, سینما میں ہے. اس لیے میں نے اپنا موضوع چینج کر دیا اور میں نے تھیٹر کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا.
اور میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا ایکٹر نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جو ہمارے ملک کے بڑے بڑے ایسے ایکٹرز ہیں کہ جو گزر چکے ہیں اور ہمارے تھیٹر کے لیے واقعی بہت بڑا ضائع ہے وہ. اور میں انہی کا مرہون منت ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر احسان کیا اور میری مدد کی، اور میں انہی کی مدد سے آہستہ آہستہ تھیٹر کے میدان میں قدم رکھا میں نے. اور اس وقت بہت زیادہ تھیٹرز نہیں تھے، بہت زیادہ اسٹیج شو نہیں ہوتے تھے، اور جو کام کرنے والے تھے وہ بھی بہت پرفیکٹ تھے. فخیم زادے صاحب جو ہیں وہ واقعی مہدی فخیم زادے جو ہیں بہت اچھے ایکٹر ہیں، اور انہی کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا تھا اور انہی کی مدد سے میں اس میدان میں آیا. ایکٹنگ واقعا ایک اچھی دنیا ہے، لیکن ہمیشہ اچھی نہیں ہے، اور وہاں پر ٹکنا اور کیمرے کو فیس کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور میں نے جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی میں رہا اور میں نے ایکٹنگ بھی کی، اور یہ میں مہدی فخیم زادے کا مرہون منت ہوں. بہت شکریہ حسین فالح صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو ہماری جاری رہے گی. اور ناظرین یہاں پر ہمارے پاس میسج ہے. سلام رباب اور زہرا باجی، 17 ربیع الاول کے حوالے سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم 12 سال سے سحر چینل کی نشریات دیکھ رہے ہیں، بہت بہترین پروگرامز ہوتے ہیں، اور ہماری گزارش ہے کہ آپ پرواز شوق پرواز جو سیریل ہے دوبارہ پیش کریں. مرسلین رقیہ اسلام آباد، ضرور آپ کی گزارش جو ہے وہ ضرور اپنے ساتھیوں تک پہنچا دیں گے. اور یہاں پر ہمارے پاس ایک اور ای میل بھی ہے ناظرین، جو ہمیں گھرانہ پروگرام کے سلسلے میں بھیجا گیا ہے، اور یہ ای میل ہمیں بھیجا ہے عنایت حسین رضوی صاحب نے، اور انہیں گھرانہ پروگرام بہت پسند ہے، انہوں نے بہت تعریف کی ہے اس پروگرام کی. بہت شکریہ آپ کا، اور اسی طرح ہماری جو ہے آپ کمنٹس بھیجتے رہیے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے. ناظرین یہاں ساتھ مل کر دیکھتے ہیں ڈرامہ سیریل پرچھائیاں کی کچھ جھلکیاں، جس میں حسین فالح صاحب نے اپنے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں. السلام علیکم پروانہ صاحبہ. ارے اپنی آواز نیچی کرو. پروانہ صاحبہ بولتے ہیں. ادھر چلو. تم آخر یہاں کیا کر رہے ہو؟ طے پایا تھا کہ یہاں نظر نہ آنا. اتنا فون کر رہا ہوں، آپ کا فون بند ہے. بند ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں بات نہیں کر سکتی، اور پھر میں خود ہی تمہیں فون کر دوں گی. آپ تو بہت دنوں سے فون کر رہی ہیں. جب وقت ہوگا تو میں خود ہی فون کروں گی نا. دیکھیں میرے پاس زعفران بالکل ختم ہو چکا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے؟ سارے کسٹمر ہاتھ سے نکل گئے. تم 2 بجے وہیں ملو جہاں ہمیشہ ملتے ہو. میں خود ہی تمہیں بتاؤں گی. ارے السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیر کر دی ناظرین صاحبہ. ہو گئی بھائی، کیا کریں. صابر غور سے سنو کیا کہہ رہی ہوں. میں نے ہمیشہ کے لیے کام چھوڑ دیا ہے. دیکھو یہ تمہارے بینک پیپرز ہیں جو میرے پاس تھے. مذاق اڑا رہی ہیں ہمارا؟ کیا بات ہوئی جو ایسا فیصلہ کر لیا اچانک؟ تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ پہلا والا کام شروع کر دو. یہ لو پکڑو. اس کام کا انجام برا ہوتا ہے. آپ بھی میرے بھائی سفر کی طرح ہو گئی. مجھے نصیحت کریں کوئی حلال کام تلاش اب کرو. جیسی تمہاری مرضی. آپ ضرور کہیں جانے کا ارادہ بنا رہی ہیں. اوفو، تم نے تو گلی کو سر پر اٹھا لیا ہے. ارے بھائی میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کروں. میں تو اس کام سے باہر نہیں نکل سکتا. ابھی تو مجھے اس کا مزہ ملنے لگا تھا، اب جا کر سمجھ میں آیا تھا کہ یہ کیسا کام ہے. اللہ مغفرت کرے میرے باپ کی. کہتے تھے کہ صابر اس ڈال سے اس ڈال پر نہ اڑو، ایک کام کو پکڑو اور اس میں مصروف ہو جاؤ، استاد بن جاؤ. تم کرو، استاد بھی بن جاؤ. مجھ سے کیا مطلب؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں تو کسی کو پہچانتا بھی نہیں جسے مان لوں. تو میں بھی تو اب کسی سے رابطے میں نہیں ہوں. کیوں نہیں؟ آپ مجھے اوپر والوں سے ملا سکتی ہیں اور میں خود ان سے جا کے مان لے سکتا ہوں. اس وقت میں خود استاد بن جاؤں گا، باس بن جاؤں گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ سمجھو کہ میرے پاس آئے ہی نہیں. دیکھو میں تم سے کہہ دے رہی ہوں میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے. تم تو کہہ رہے ہو تمہیں اس کا انجام معلوم ہے. میں کسی اور کے پاس جاؤں گا، لیکن اگر کوئی نہیں ملا تو آپ ہی کے پاس آؤں گا. ناظرین صاحبہ. اتنا ناظرین صاحبہ مت کہو.
اس وقت تو آپ سچ مچ ناظرین صاحبہ ہیں، ایک گھریلو عورت. پروانہ ایک مجرم خاتون تھی جس نے توبہ کر لیا، اس کام کو چھوڑ دیا. یادش بخیر. خدا آپ کو سلامت رہے ناظرین صاحبہ. جی عزیز ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام بزم انجم میں. اور زہرا باجی اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گی. بالکل. جی محترم حسین فلاح صاحب، سب سے پہلا سوال تو میرا یہی ہوگا کہ آپ کو اپنے آپ کو اردو بولتا دیکھ کر کیسا لگ رہا تھا اس ڈرامے میں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہوگا کہ اپنے کردار کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے. اس ڈرامے میں میرا خیال ہے مطلب آپ کو یہ جی جی بالکل. آپ نے دو سوال کیے مجھ سے. ایک یہ کہ جب آپ اردو میں بول رہے ہیں تو آپ کو کیسا لگا؟ تو مجھے تو بہت اچھا لگا کہ میں اچھی بات کر رہا تھا اردو میں، اور بہت زیادہ مجھے فرق نہیں لگا جو مکالمے اور جو ڈائلاگز میں نے بولے تھے اس سیریل میں. اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہو اس میں، لیکن میں نے بہت کوشش کی کہ میرے جو پارٹنرز تھے بہت اچھے تھے سیریل میں، اور اچھے ایکٹرز تھے بہت ہی سب. اور ان کی طرح سے ہمارے یہاں بہت کم اچھے ایکٹر ہیں جو اس سیریل میں تھے، اور انہوں نے بہت میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، میری مدد کی. اور ہم لوگوں نے جو ایکٹنگ کی واقعی ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کو انرجی دیتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے کیمرے کو فیس کرنے کے وقت. اور ایک دوسرا سوال کیا تھا دوسرا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ آپ کو کیسا لگا، آپ اس ڈرامے اپنے کردار کے بارے میں اس ڈرامے میں بتائیے ہمیں. جی پہلے تو میرا جو کردار تھا کوئی یہ والا کردار نہیں تھا، اور میں کردار کوئی ادا کرنے والا نہیں تھا. میں پروجیکٹ مینیجر تھا اس سیریل میں، اور یہ کردار کسی اور کو دیا جانے والا تھا. لیکن اگر مجھے صحیح یاد ہے تو آغا محمد سلطانی جو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے سفارش کی، مجھ سے اصرار کیا، اور اس سیریل کے ڈائریکٹر نے بھی مجھ سے یہی کہا، اصرار کیا کہ میں ایکٹنگ کروں اس سیریل میں. تو میں نے یہ دیکھا کہ جب سبھی ساتھی جو ہیں وہ اصرار کر رہے ہیں کہ میں اس کردار کو ادا کروں، اس ایکٹنگ کروں، تو مجھے یاد ہے کہ جو بہت کم ٹائم تھا میرے پاس، اس میں نے کوشش کی کہ جو کردار مجھے ملا ہے میں اس کو پوری طرح سے نبھا پاؤں. اور ایک کرمنل ٹائپ کا کردار تھا، ایک ایسا انسان کا کردار مجھے دیا گیا تھا کہ جو مجرم تھا، اور جو معاشرے میں جو فاصلہ ہوتا ہے وہ ہمیں دکھانا تھا. لیکن میں بہت زیادہ اپنی ایکٹنگ سے خوش نہیں تھا. لیکن ایک رات مجھے وہ ایکٹنگ کا مجھے اس کی چابی مل گئی، اور جب کل میں نے یہ ہوا کہ کل میں فیس کروں گا کیمرے کو کہ ایک ایسا مجرم کہ جو ڈرگس لیتا ہے، اس کا نہ میں ایسی طرح کی کسی شخص کو پہچانتا تھا کہ جو ڈرگس لیتا ہو، جو منشیات لیتا ہو، لیکن مجھے اس طرح کا کردار ادا کرنا تھا. لیکن دوستوں نے میری بہت مدد کی، میں نے لوگوں سے بات کی، دوستوں سے بات کی کہ جب کوئی یہ میں نے یہ پوچھا کہ جب کوئی ڈرگز لیتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے. تقریباً رات کے 2-3 بج گئے تھے. میں لوگوں سے ادھر ادھر فون ملا رہا تھا تاکہ پوچھ سکوں، معلوم کر سکوں کہ ان کی کیا حالت آپ سے تھوڑی سی معذرت چاہتی ہوں. ہمارے ایک ناظر جو ہیں وہ ٹیلی فون پر ہیں، تو ہمیں ان سے ہم بات کر لیں، پھر آپ سے دوبارہ ہم بات کرتے ہیں. بات کریں ذرا، دیکھیں کس کا فون ہے. سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں. کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام علیکم. میں اکرام رضوی بول رہا ہوں.
جی جی لوٹن انگلینڈ سے. جی جی بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ سے جو عرض کروں گا وہ یہ کہ پہلے تو میں اس پر بہت خوش ہوں کہ اللہ آپ کو جو اللہ نے توفیق دی کہ آپ نے جو پروگرام بزم انجم جو ہے نا اور وہ جو ہے سحر عالمی نیٹ ورک کا اس کو 15 گھنٹے کا کر دیا ہے. بہت شکریہ. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور آپ کو جو ہے نا یہ جو ہے ہفتہ وحدت کے سلسلے میں جو بات کروں گا وہ یہ کہ میں ابھی کربلا محلہ گیا تھا اور وہاں کے اوپر جو 40 کا جو دن تھے اس میں جو ہے نا وہ اس قدر میرا محبت میں نے دیکھی کہ کوئی حد نہیں. اور یہ جو میرا محبت جو ہوتی ہے اس سے جو ہے زندگی گزارنا آسان ہو جاتے ہیں. بالکل. تو ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے عالمی طور کے اوپر آپس میں میل و محبت کریں. صرف کربلا محلہ ہی تک محدود نہ رکھیں اس کو اور یہ ہر جگہ ہر شعبے میں ہماری میل محبت اسی طرح سے اور بڑھے. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کی بات سن کے. ان کا جو خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس خواہش کو پورا کرے. اور یہ بہترین میسج ہے, بہترین میسج ہے. دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہمارا میسج کس قدر پختہ اور کس قدر جو ہے نا عمدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا آیت اللہ سیستانی صاحب کو بھی حیات دے کہ انہوں نے جو ہے نا کس قدر عمدہ بندوبست کیا تھا عراق میں. جی. کہ جو ہے نا 3 وقت کا کھانا وہاں سے ملتا تھا. جی جی عمدہ تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اتنے لوگوں کا کھانا, اتنے لوگوں کا بندوبست اور ایسی محبتیں ہم نے دیکھی وہاں کے اوپر کہ ہم آپ کو کیا بتائیں. بہت شکریہ جناب آپ کی کال کرنے کا, اتنی محبت کا اظہار کرنے کا. کہ آپ نے ہم کو موقع دیا اور آپ جو ہے نا اتنی وہ کرتے ہیں. جی ہاں, نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا ہے. جی بہت بہت شکریہ اتنی ساری تعریفوں کا. اور یہ پروگرام 15 گھنٹے کا آپ لوگوں کی مرضی کی وجہ سے ہوا ہے, اس میں ہم لوگوں کا کوئی خاص کارنامہ نہیں ہے. اور اس لیے میں آپ سے جلدی خداحافظی کرنا چاہ رہی ہوں کہ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے کچھ سوالات ان سے پوچھے جائیں, تو اس لیے ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ, بہت شکریہ. حسین فاللہ صاحب, یہ جو پرچھائیاں سیریل ہے, یہ جو سائے روشن جس سے فارسی میں جس کا نام تھا, تو اس کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ اس میں آپ کا کوئی خاص ایسا تجربہ کہ جو مطلب آپ کبھی سوچتے ہوں تو خود سے ہنس پڑتے ہوں یا بہت آپ کو خود لطف آتا ہو, کوئی ایسی چیز کبھی ہوئی اس ڈرامے کے دوران؟ بہرحال خب طبیعیه که آدم همون کاری رو انجام میده, خب یه تایمی که ازش میگذره دوباره انسان جب کسی کام کے لیے ایک ٹائم لگاتا ہے تو کبھی کبھی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں اس کو, اور کبھی کبھی مزہ بھی آتا ہے کام کرنے میں اور انسان خوش بھی ہوتا ہے. اور ایک یہ بڑا تجربہ تھا میرے لیے, مشکل تھا لیکن ایک خاص تجربہ مجھے حاصل ہوا. سختی کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی لذتیں تھیں, اس کا ایک خاص مزہ تھا. اور جو کوششیں ہم نے انجام دی, جو کوششیں کی, اور جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں واقعی مزہ آتا ہے اپنی کوششوں کا جو نتیجہ دیکھتے ہیں. اور ہم میں آپ کی خود کی ایکٹنگ کے اور آپ کے خود کے کسی واقعے کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ وہ بتائیں گے کہ کوئی چیز آپ کے ساتھ گزری ہو. اور اگر ایسا نہیں تو پھر اگلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں منفی رول جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں یا مثبت؟ میرا یہ اس سوال کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مثبت کردار ہوتا ہے, جو مثبت کردار کا اپنا ایک الگ کام ہوتا ہے, لیکن نگیٹو رول جو ہوتا ہے اس کا ایک الگ مقام ہے. اور سبھی لوگ اچھے ہوتے ہیں, کوئی برا نہیں ہے. اور جب آپ ایک نگیٹو رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کی زندگی کو, جو لوگ نگیٹو زندگی گزارتے ہیں, منفی زندگی گزارتے ہیں, کہ وہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں, اور ان کو ہمیں پھر جو ہے وہ انعکاس کرنا ہوتا ہے. اس کا ایک خاص اٹریکشن یہ تھا
به واسطه برادرش وارد یک ماجرایی میشد کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ پیسے والا بننا چاہتا ہے, مالدار بننا چاہتا ہے, اور وہ راتوں رات مالدار بننا چاہتا ہے. تو سیریل میں ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم ناظرین کو یہ دکھائیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ راتوں رات کوئی مالدار بن جائے. وہ انسان جب اس زندگی میں داخل ہوتا ہے تو کہ ایسی خاتون سے آشنا ہوتا ہے کہ جو اسمگلر تھی اور منشیات اسمگلنگ کرتی تھی, اور وہ چاہتا تھا کہ انہیں سب کو پیچھے ہٹا کے خود کچھ بن جائے. انٹرسٹڈ یہ ہے کہ جب وہ خاتون کام کرتی تھی اپنے شوہر کی موت کے بعد وہ مجبور ہو گئی تھی کہ لیکن جو ایکٹنگ میں نے کی, جو رول میں نے ادا کیا, اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب وہ خاتون جس کام کر رہی تھی, جو کام کر رہی تھی, وہ آہستہ آہستہ شرمندہ ہو رہی تھی. میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ پورا رول نہ بتائیں, اس لیے کہ میرا خیال ہے یہ ڈرامہ چل رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ خود دیکھنا چاہیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, تو اس لیے آپ اس کا نتیجہ نہ بتائیں اس سیریل کا. کوئی سوال آپ کے ذہن میں؟ سوال تو نہیں زارا باجی, لیکن یہاں پہ پیغام بہت سارے ہیں میرے پاس, تو میں وہ پڑھتی ہوں. ناظرین کے لیے السلام علیکم, آپ کا پروگرام ہم ہر اتوار کو جو ہے اس کا انتظار کرتے ہیں. ڈرامہ سیریل انحطاط پاکیزگی بہت اچھے ہیں اور پرچھائیاں بھی, اور آج کے مہمان جو ہیں وہ خوش مزاج نظر آ رہے ہیں. اور یہ میسج ہمیں بھیجا ہے لطیف الیانی صاحب نے پنجاب پاکستان سے, بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین یہاں ساتھ مل کر دیکھتے ہیں ایک کلپ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی عزیز ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پہ میں مدثر علی صاحب کا کشمیر سے جو ہے شکریہ ادا کرتی چلوں گی, اور شاہ نواز صاحب کا بھی. اور انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ ڈرامہ سیریل مختار نامہ اور ڈرامہ سیریل حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جائے, ہمیں بہت پسند ہے. ضرور آپ کی یہ گزارش جو ہے ہم آگے تک اپنے ساتھیوں تک پہنچا دیں گے. اور یہاں واپس لوٹتے ہیں گفتگو کے حصے کی طرف. حسین فلاح صاحب کی خدمت میں زارا باجی, میں سوال جو ہے میں پوچھنا چاہوں گی ان سے, اور وہ یہ ہے کہ اس ڈرامے میں آپ کا کردار منفی کردار تھا. میں چاہوں گی ناظرین کا فیڈ بیک آپ کے کردار کے لیے, اور اس ڈرامے سے جو سبق ان ناظرین کو جو ملا ہے اس بارے میں آپ بتائیے, ہمیں کیسا فیڈ بیک ملا آپ کو؟ یہ ایک ایسا رول تھا کہ جن لوگوں نے دیکھا ہے یا دیکھیں گے یقیناً وہ دیکھیں گے کہ اس رول کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے, اور غلط کام کا انجام جو ہے وہ یقینی طور پر اچھا نہیں ہوتا ہے اس کا نتیجہ, اور غلط کام کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچتا ہے. اور یہ جو رول ہے یہ انسان غلط کام کر کے کوشش کرتا ہے کہ بہت جلدی پیسے والا بن جائے, اور میں یہ کوشش چاہوں گا کہ آپ لوگ دیکھیں اس کو اور خود فیصلہ کریں کہ ایک ایسے انسان کا کہ جو بہت منفور ہے, لوگوں کی نفرتوں کا حقدار ہے, جو آغا نژاد نے یہ لکھا تھا, اسکرپٹ لکھی تھی, ہم کہاں تک اس میں کامیاب رہے اس کردار کو پیش کرنے میں. آپ نے بتایا شروع میں کہ آپ میڈیکل میں سلیکٹ ہوئے, کچھ کلاسوں میں گئے, لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سے. پھر آپ نے کہا ہے کیمسٹری میں گئے, پھر آپ کی کیمسٹری پھر نہیں ملی آپ کے اپنے سبجیکٹ سے, اور آخر میں آپ کی کیمسٹری جو تھی وہ ملی آ کے سینما اور تھیٹر اور ٹیلی ویژن سے. یہ بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کو اس بات کے مطلب یعنی کتنا ان کی ہمت افزائی کریں گے اس لائن میں آنے کے لیے, اگر وہ آنا چاہیں تو؟ میرے ابھی کوئی بچہ نہیں ہے, لیکن دوسرے جوانوں کو آپ کتنا, دوسرے بچوں کو کتنا چاہیں گے کہ وہ اس لائن میں آئیں؟ میرا کہنا یہ ہے صرف کہ حقیقت میں یہ ایک دنیا ہے, اور ایکٹنگ یا ڈائریکشن کی ایک جو دنیا ہے اس کے لیے ایک بہت انٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک خاص دلچسپی کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم نے کئی سال تک تھیٹر میں کام کیا لیکن ہم کہیں تک نہیں پہنچ پائے, میں نے یہ دیکھا
یا کسی وجہ سے بھی کہیں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس سے مایوس نہیں ہوتے تھے، بلکہ دوسری طرح سے اس کام کو شروع کرتے تھے تاکہ ہم انجام تک پہنچ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا انٹریسٹ تھا، جو دلچسپی تھی اس میں، اس کا خاص کردار رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم صبح 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک پریکٹس کرتے تھے، تمرین کرتے تھے، پھر 3 بجے کسی اور دوسری جگہ جاتے تھے، تہران سے باہر جاتے تھے، رات کے 8 بجے تک. ہمیں دن کا کھانا کھانے کے لیے بھی فرصت نہیں ملتی تھی، وقت نہیں ملتا تھا، بلکہ ہم دوسری پریکٹس کے لیے چلے جاتے تھے دوسری جگہ. تو میں سوچتا ہوں کہ جب تک کہ انٹریسٹ نہیں ہوگا اور دلچسپی نہیں ہوگی تو واقعاً اس لائن میں کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے ہمارے ساتھی مجھ سے کہیں بہت زیادہ کامیاب ہیں، بڑے ایکٹر ہیں، بڑے رائٹر ہیں، اور میرے لیے فخر کا سبب ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اور جو صرف چیز میں کہہ سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ اس کے لیے، اس میدان میں جانے کے لیے انٹریسٹ اور عشق کی ضرورت ہے. ہماری نظر میں آپ اپنے کام میں ماشاءاللہ بہت کامیاب ہیں، بہت اچھے ایکٹر ہیں، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. میں رباب سے پوچھوں گی اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیں، نہیں تو پھر ہم ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں آیا زہرا باجی. انہوں نے اپنی گفتگو کے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ یہ کیمرے کے پیچھے بھی کام کرتے ہیں ایکٹنگ کے علاوہ، آپ نے بتایا. تو آیا کبھی ڈائریکشن کی طرف خیال آیا کہ کوئی فلم ڈائریکٹ کریں آپ یا کوئی ڈرامہ سیریل ڈائریکٹ کریں آپ؟ من تهیه کننده که نمیتونم باشم، خب طبیعی تهیه کننده میں نے دوسرے کاموں میں میرا بہت زیادہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو میں نے دوسرے کام انجام دیے ہیں کہ جیسے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا میں نے کام انجام دیا ہے، اور ابھی حال ہی میں 4-5 سالوں میں میں نے شبکہ قرآن کے لیے، قرآن چینل کے لیے ایک ٹی وی چینل سیریل بنایا، اور اکبر تہویان کے ساتھ جو میں نے 10 اس کے ایپیسوڈ میں نے بنائے. اور اسی طرح سے مجھے ڈائریکٹر کا بھی تجربہ رہا، اور ڈائریکٹر بھی میرا تھوڑا بہت تجربہ رہا، لیکن کس حد تک میں کامیاب رہا یہ میں نہیں کہہ سکتا. ہمارے ماہرین ہیں، اساتذہ ہیں جن سے میں نے سیکھا، میں ان کا مشکور ہوں. آپ کی جو انکساری ہے، جو تکلف ہے، اس سے بھی سب کو بہت لطف آیا کہ ماشاءاللہ سارے کام کرنے کے بعد بھی آپ یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہے اور آپ کچھ نہیں کر پائے ہیں، دوسرے لوگ آگے بڑھے ہیں. ہماری نظر میں آپ بہت ماشاءاللہ آگے بڑھے ہیں. بہرحال اب بالکل آخری وقت ہے ہمارے پروگرام کا، تو ہم آپ سے خداحافظی کریں گے اور آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام کو بہت رونق دی. میں بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ کامیاب رہیں، اور جس چیز کی بھی تمنا ہو انشاءاللہ آپ کو وہ حاصل ہو، اور کامیاب رہیں آپ لوگ. بہت بہت شکریہ. جی زہرا باجی، میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور محترم حسین فلاح صاحب کا بھی بہت یہاں پہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، اس دعا کے ساتھ کہ یوں ہی کامیابی کی سیڑھیاں وہ طے کرتے رہے. جی ناظرین، یہاں ہم دیکھیں گے سہار اردو ٹی وی پر نشر کیے جانے والے پروگرام، ساتھ مل کر ایک نظر ڈالتے ہیں ان پر اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب وقت ہوا ہے، پچھلے ہفتے جو ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا اس سوال کا جواب جو تھا اور جیتنے والے خوش نصیب جو ہیں ان کا نام. تو میں چاہوں گی زہرا باجی آپ شروع کریں. تو میں یہ یوں بتانا چاہوں گی کہ کشمیر میں اچھی خاصی سردی پڑی ہے، لیکن بڈگام میں بہار آئی ہے. بالکل. اور وہاں سے محمد حسین صاحب نے جو ہے وہ انعام جیتا ہے، اور ان کا نام قرآن اندازی میں نکلا ہے. بہت مبارک ہو محمد حسین صاحب آپ کو. اور دوسرا نام کیا ہے؟ جی ہاں، ہمارے پاس اس بار 2 جو ہے وہ جیتنے والے خوش نصیب ہیں، اور دوسرا نام ہمارے پاس ہے شاہ نواز صاحب کا، وہ بھی کشمیر سے ہے، اور ہم ان کو بہت بہت مبارکباد. بڈگام سے ہی ہیں. جی تقریباً ہمارے بہت سارے ناظرین جو ہیں وہاں سے، اور اس بار دونوں خوش نصیب جو ہیں وہ بڈگام سے ہیں، اور آپ دونوں کو ہم بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. بس اس بات کا آپ خیال رکھیے گا کہ اپنا ایڈریس، اپنا فون نمبر اور پوسٹل جو آپ کا کوڈ جو ہے ایریا کا، آپ وہ ضرور ہمیں میسج کریں تاکہ ہم وقت پر جو ہے آپ کا انعام صحیح طریقے سے آپ تک پہنچا دیں.
جی یہ تو بات ہوگی انعام کی، اور یہاں پر ہمارے بہت سارے ناظرین نے ہمیں میسج بھیجا ہے جن میں سے بہت ساروں نے اپنا نام نہیں لکھا. تو ایسا کریں جنہوں نے نام لکھا ہے ان کا نام جلدی جلدی جی پڑھ جی دیں ان کا نام پڑھ کیونکہ اب لیتے وقت ہیں. ہمارے پاس بہت کم بالکل ہے. زہرا باجی، یاسین صادقی صاحب کا، اور یہاں پر محمد صدیق جعفری صاحب کا، یوسف برکت علی صاحب کا جو ہے، مدثر علی صاحب کا، اور لطیف صاحب کا جو ہے میں شکریہ ادا کرتی چلوں گی کہ انہوں نے ہمیں کمنٹس بھیجے اور ہمیں یاد رکھا. اور اسی طرح ہمیں یاد رکھیے، آپ کو کچھ پسند آ رہا ہے، نہیں آ رہا، یا کوئی بھی سوال آپ ہم سے، ہمارے جو مہمان آتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیے، ہمیں بہت بہت خوشی ہوگی. جی زہرا باجی، اور ٹائم ہمارے پاس بالکل اب ختم تقریباً ہے. 15 میرا خیال ہے 15 سیکنڈ تقریباً بچے ہیں. تو جی ہاں. ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ ہمیں آپ کی رائے کی، آپ کے خیالات کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے. اور ایک بار پھر آپ کو ربیع الاول کی مبارکباد دیتے ہیں. بالکل. اور انشاءاللہ کہ رسول اکرم کے فرمان پر تمام مسلمانوں کو چلنا نصیب ہو، وہ جہاں بھی رہتے ہوں. اور انشاءاللہ کہ وہ شرع میں اپنی شرع جو خون اور قتل کی شرع ہے وہ شامل نہ کریں، اور اس ساری زندگی کو اسلام کی زندگی بنائیں. تو پھر اسی کے ساتھ ہمارے لیے مثلا ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا 675511 یہ ہمارے وائبر کے نمبر ہیں. تو آپ بالکل ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے بالکل یہاں پر جو آن لائن میسیجز ہیں وہ بالکل تیار بالکل. اور ہمارے جو ناظرین چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں، وہ ہم اپنے فون نمبرز میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ اور وائبر پہ. ہم ضرور کوشش کریں گے ان سے رابطہ کرنے کی. ناظرین اس کے علاوہ میں جلدی سے آپ کو اپنے سائٹ کی ایڈریس بتاتی ہوں. urdu.sahartv.ir ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے. یہاں پر ہمارے تمام پروگرامز باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اپلوڈ ہوتے ہیں اور آپ یہاں پر ہمارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ای میل ایڈریسز ہیں urdu@sahartv.ir. ایک اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے bazm_anjum@sahartv.ir. اور اس طرح آپ ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں. اور زہرا باجی میرے خیال سے یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. علماء نے اس میں شرکت کی اور خدا کرے کہ یہ وحدت تمام عالم اسلام کو مبارک ہو اور یہ وحدت جو ہے یہ باقی رہے، جاری و ساری رہے. بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. زہرا باجی میں چاہوں گی آپ پروگرام کا باقاعدہ طور پر جو ہے آغاز کر لیں. جی ہاں، ہمارے محترم ناظرین بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں بھائی وہ نمبر سننے کا جس سے ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں. چلیں بالکل ٹھیک ہے. تو پھر میں نمبر بتا دیتی ہوں. تو آپ نوٹ کریں 009821 یہ ہمارے کوڈز ہیں، اور اس کے بعد 22652804 سے لے کر 06 تک آپ کہیں پہ بھی نمبر ملائیں اور ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں. اور وائبر کا ہمارا نمبر ہے اور واٹس ایپ کا ہے 0098 اس کے بعد 93746. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. درود پیشتے ہیں محمد اور آل محمد پر اپنے محترم ناظرین کو پروگرام بزم انجم میں بہت 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 خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں سلام عرض کرتی ہوں ہماری پیاری زہرا باجی کی خدمت میں. وعلیکم السلام رباب. اور میں سلام عرض کرتی ہوں اپنے تمام محترم اور عزیز ناظرین کی خدمت میں اس ربیع الاول میں جسے کہتے ہیں قمری مہینوں کی بہار. بالکل. تو اور جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے بہت ساری مٹھائیاں کھائی ہوں گی اور بہت سارے جلوسوں میں شرکت کی ہوگی. 12 ربیع الاول کے جلوس میں بھی اور دوسری جو اہم تاریخیں ہیں مطلب یعنی جو بیچ کا پورا ہفتہ وحدت گزرا ہے اس میں بھی آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہے ہوں گے. انشاءاللہ سنا ہے کہ دنیا میں اس سال جتنے بڑے پیمانے پر 12 ربیع الاول اور دوسرے دن منائے گئے ہیں وہ کم ہی ملتے ہیں. 17 ربیع الاول کو ایران بھی پوری طرح سے دلہن بنا ہوا تھا، بلکہ پورے ہفتے ہی آپ ہر سڑک سجی ہوئی تھی کیونکہ یہ ہفتہ وحدت. بالکل. اور 17 ربیع الاول کی جو ہے مبارکباد اپنے ناظرین کو ہم پیش کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں اور رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی ولادت کے سلسلے میں اپنے تمام ناظرین کو جو ہے مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں. اور یہاں تو بالکل شادی جیسا سما تھا، بالکل خوشیاں بٹ رہی تھی، مٹھائیاں بٹ رہی تھی، ایک دم عید سا ماحول تھا. تمام ہر جگہ اتنی خوبصورت سجاوٹ تھی. اور یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس موقع پر اور 15 شعبان کے موقع پر باقاعدہ کمپٹیشن ہوتے ہیں گلیوں اور کوچوں میں آپس میں کہ لوگ اپنی گلی کو کتنا سجائیں گے. بالکل جو محلے آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں تو وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے. اس کی وجہ سے اور بھی خوبصورت منظر جو ہے وہ نظر آتا ہے پورے شہر میں. اور واقعی اس کی ان تاریخوں کی جتنی خوشی منائی جائے کم ہے. اور ایران میں وحدت کانفرنس بھی اس موقع کے اوپر ہوئی ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں مختلف مکاتب فکر یعنی اسلام کے مختلف جو فرقے ہیں ان کے